बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे वर्सेस पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे सब खैरियत से हों। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है कि आप सबको सलामती अता फरमाए और जहाँ भी रहें आबाद रहें और खुश रहें। आज वेडनेसडे है और टाइम जो है 1 बजे दोपहर का और टेम्परेचर न्यू जर्सी में है 50 फ़ारेनहाइट, जो कि 10 डिग्री बनता है। मौसम गर्म है, यानी सर्दियों के लिहाज से मौसम अच्छा खासा गर्म है और बाहर धूप भी निकला हुआ है, आधा बादल भी है। हम 2 महीने से बर्फ़ पड़ने के इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक बर्फ़ का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। ये तो कुदरत का कमाल है और कुदरत के काम है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो आजकल हालात यानी सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम मईशत है, वो सबको नज़र में गुज़र रहा है। हम पाकिस्तानी जो दियार गैर में रहते हैं, ओवरसीज़ में रहते हैं, हमारा अब यकीन करें कि रोज़ाना के हिसाब से ये जो ख़बरें हमारी नज़रों से गुज़र जाता है और हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग पाकिस्तान में गवर्नमेंट में है, जो इस्टबलिशमेंट में है, जो हमारे अदलिया है, जो हुकूमत है, जब वो कुछ नहीं कर सकते तो हम अमेरिका में बैठ के और किसी और जगह में और पाकिस्तान में बैठ के क्या कर सकते हैं आम आवाम जो है। 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो आजकल काफ़ी नज़र ख़बरों में आ रहा है। एक तो सिंध में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी काफ़ी बड़े मार्जिन में इलेक्शन जीत गया और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे आया। इसमें एमक्यूएम ने ऐसा नहीं लिया, बाकी पीटीआई और दूसरे जो आज़ादी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया, लेकिन ये जो इलेक्शन थे ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया। जो दूसरी पार्टीज़ है जैसे जमात इस्लामी है और पीटीआई और दूसरे जो उम्मीदवार है, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुआ, इसमें बहुत काफ़ी धांधली भी हुआ। लेकिन मैं टीवी में भी देखा, मैं न्यूज़ में भी देखा, काफ़ी जो इलेक्शन सेंटर था वहाँ पे धांधली का जो बॉक्सेस में जो उन्होंने वोट डाला गया, जो मोड़े लग गया, हम सब के नज़र में गुजरा। अब जमात इस्लामी दावा कर रहा है कि वो उसका जो सीट्स है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है और शायद जो मेयर के जो कराची है उसके ऊपर भी अभी मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ख्वाहिश रखता है कि जमात इस्लामी के साथ एक इत्तेहादी हुकूमत बनाए। ये जो अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है और जो मेयर का जो मसला है वो हल हो जाए, एक दूसरे के साथ मशवरत करें। और पीटीआई वाले भी कहते हैं कि ये हमारे जो काफ़ी सीट्स है ना उसमें धांधली काफ़ी हो चुका है। बहरहाल पीटीआई तो हमेशा उनके फेवर में जाएगा, ये जीत जाएंगे। काफ़ी मार्जिन में कहते हैं ये इलेक्शन सही हुआ, अगर नहीं जीत जाएंगे तो कहता है इलेक्शन सही नहीं हुआ। सो पीटीआई को तो मैं उसको इतनी वैल्यू भी नहीं देती हूँ, लेकिन जमात इस्लामी की बात सुनने में है और दूसरे जो छोटे मोटे जो पार्टीज़ हैं उनका भी ये शिकायत रही है। और आज भी हमने न्यूज़ में देखा कि कराची के अंदर और दूसरे जो हैदराबाद वगैरह में हैं, लोग एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को गला खींच रहे हैं और एक दूसरे को लाठियाँ और पता नहीं घूंसे सब इस इलेक्शन की वजह से कि जो इलेक्शन जब सेंटर है वहाँ पे बाहर जो रिज़ल्ट आता है उनके मनपसंद रिज़ल्ट नहीं होता, तो आजकल लोग एक दूसरे के गिरबान पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मारते हैं और ये सारा पूरी दुनिया में हाईलाइट हो रहा है। ये जो अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान के अंदर, ये जब से इमरान खान ने ये जो हुकूमत इसका चला गया है, इमरान खान ने जो जलसों में लोगों को उकसाता है हर सिस्टम के लिए, ये सारा उसी के पल है। और दूसरी बात, लास्ट वीक पंजाब का जो हुकूमत था वो तहलील हो गया और कल पख्तूनख्वा का खैबर पख्तूनख्वा का भी तहलील कर दिया गया। गवर्नर ने आज समरी भी साइन कर दिया और अभी निगरान हुकूमत के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो पंजाब है यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर है अफजल शरीफ, वो तो मुल्क से बाहर है और उसने उसका एक अपना उसने एक रखा है एक बंदे को, ताकि वो परवेज़ इलाही के साथ मिलजुल के ये निगरान सतह बनाए और अपोजिशन की तरफ से 3 नाम दिया जाएगा और परवेज़ इलाही की तरफ से भी 3 नाम दिया जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही के एक बयान आया कल, वो कहता है कि वो कह रहा था कि इमरान खान ने मुझे पेशकश किया कि मैं पीटीआई का सदर बनूँ। और फिर एक और ख़बर भी आया कि
جو پرویز الہی ہے عمران خان کے جو پی ٹی آئی کا جو چیئرمین اس کے ساتھ جو سیٹیں ہیں اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو پرویز الہی ہے عمران خان سے اس نے درخواست کیا کہ جو گوجرانوالا گجرات اور چکوال کا جو سیٹیں ہیں نا ان کو دیا جائے. اور ابھی دیکھتے ہیں نا کہ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کیسے سیٹ اپ کرے گا. اور دوسری بات آپ نے یہ بھی سنا کہ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی رکنیت پرویز الہی کو اس نے معطل کر دیا تھا کہ وہ آ کے یعنی روشنی ڈالے کہ اس نے کس وجہ سے اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے شامل ہو جائے گا, روشنی ڈالے. تو دوسری بات اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہا ہے دوستوں کہ یہ جو خیبر پختونخوا اور جو پنجاب میں جو اسمبلیت تحلیل ہو گیا ہے اس کے ریزن سے مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ تو ہے عمران خان کی حکومت, سپر عمران خان نے اس کو تحلیل کر کے دوبارہ الیکشن کروا کے اس کو مطلب کیا ملنے والا ہے. حالانکہ تمہارے پاس تو حکومتیں تو ہے, اتنا خرچہ کرنے کے لیے ضرورت کیا ہے. ابھی پاکستان کا جو معیشت کا حالت ہے اس قدر خراب ہے, یعنی خراب کو دور کے بات ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ڈیفالٹ میں اگر جائے گا تو پاکستانی کیا کریں گے. یہ جو لیڈران ہیں پارٹیز میں ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, غریب لوگ کیا کریں گے. آگے غریب لوگ مرے ہوئے بیچارے, مہنگائی میں, بجلی کی وجہ سے جاب نہیں ہے, گیس نہیں ہے, سردیاں ہیں, بہت کچھ مسائل ہے. اتنا مسائل ہے کہ روز بروز اضافہ ہوتے جا رہا ہے. اور اوپر سے ہمارے یہ جو ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کے کارنامے دیکھیں, چاہے حکومت میں ہیں یا چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں. ابھی یہ دیکھیں نا کہ یہ نگران سیٹ اپ جو ہو جائے گا, یہ 3 مہینے 90 دن جو کہتے ہیں نا اس کے پروسیس ہوتا ہے. اور جلدی یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی چیف منسٹر بھی ہائر کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھا. ایک سوال جو ایک جواب جو میرے دماغ میں آتا ہے کہ عمران خان سوچتا ہے کہ اگر یہ 2 اسمبلیاں میں نے تحلیل کیا ہے شاید یہ جو وفاق ہے اس کے اوپر پریشر آ جائے گا اور الیکشن جلدی ہمیں مل جائے گا. لیکن ایسا مجھے نہیں لگتا نہیں ہے, کیونکہ صرف مجھے نہیں لگتا, باقی جو ہمارے جو بڑے بڑے جرنلسٹ انالیسس کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, ان کا بھی یہی کہ جو جنرل الیکشن ہے اس کا جلدی آنا کوئی سوال پیدا نہیں, اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن عمران خان نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے, ہر روز کچھ چھوڑی, ہر 1 گھنٹے کے بعد اس کے دماغ میں کچھ نظر آتا ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے, ابھی آج کہہ رہا ہے کہ مجھے الیکشن مارچ اور اپریل میں نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی جو کہہ رہا تھا کہ مارچ اپریل میں, یہ 2 مہینے کے بعد ایک جلسے ایک پریس کانفرنس میں نہیں تھا, ایک خطاب تھا ویڈیو لنک میں کہا تھا, اس کے اگلا دن پر کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ مارچ اور اپریل میں یہ جنرل الیکشن ہوگا. اور آج کہہ رہا تھا کہ یہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو عمران خان کے اس بات پہ ہمیں یقین آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا جھوٹا انسان جو ہے نا, مکار فتنہ, یہ عمران خان ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا فتنہ مکار انسان اپنی جو میں نے پاکستانی سیاست کو سمجھا رکھا ہے میں نے کبھی نہیں سنا, کبھی نہیں دیکھا. اور دوسری بات, یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب سیلاب ہوا تھا سندھ میں اور بلوچستان میں, اس نے ایک ڈونیشن پرووائڈ کیا تھا, اور ایئر وائٹ ٹی وی میں بیٹھ کے اس نے جو سیلاب زدگان تو ان کے لیے چندہ جمع کیا تھا. اس چندے کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, اس چندے کو تو پتہ نہیں چلا کہ اس نے تو سیلاب زدگان کے لیے خرچ کیا نہیں ہے, اس کو اپنے پاس رکھا ہوا. جس طرح یہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے جو عمران خان نے خیرات کے نام پہ, شوکت خانم کے نام پہ, اس نے آ کے جو پیسہ آیا, جو ڈونیشن آیا, جو خیرات آیا, اس نے شوکت خانم میں تو تھوڑا پیسہ خرچ کیا ہوگا, باقی اپنی سیاست میں اور جلسوں میں خرچ کیا, جو ابھی اس کا کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ جو عمران خان نے سیلاب کے نام پہ جو پیسہ جمع کیا, اسی کو الیکشن میں خرچ کرے گا, اپنی سیاسی مقاصد کے لیے خرچ کرے گا. اور جس طرح کا جو ثاقب ناصور تھا جو چیف جسٹس آف پاکستان جو رہا, اس آدمی نے بھی 14 ارب روپے اس نے جمع کر دیا ڈیم بنانے کے لیے. ابھی تک ڈیم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور وہ جو پیسہ اس نے جمع کیا تھا اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے سیو کیا ہوا, اپنی فیملی کے لیے. تو عمران خان نے بھی وہی سسٹم چلایا. عمران خان تو شروع سے جو فارن فنڈنگ جو کیس چل رہا ہے اس تو شروع سے اس نے اپنی پاس رکھا تھا اور اپنی پالیٹکس کے لیے خرچ کیا تھا, لیا تھا چندہ اور خیرات اس کے لیے شوکت خانم کے لیے, لیکن خرچ کیا اپنی پالیٹکس کے لیے.
سو یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی یہ سارا جو عدم استحکام ہے معیشت کا اور سیاست کا، یہ سب ایک آدمی کی وجہ سے، اور اس کا نام ہے عمران خان. دیکھیں اگر سیاسی استحکام ہو تو معیشت بھی اچھا ہوگا، کیونکہ جو دوسرے کنٹریز، ہمارا جو نیبر کنٹریز، جو ہمارے جو دوست کنٹریز، مسلمان کنٹریز اسپیشلی سعودی عرب اور جو یو اے ہے، اور دوسرے جو نان مسلم ہے، جو ہمارے ہمسایہ جو چائنا ہے یا ورلڈ بینک ہے اور یا IMF ہے، یہ سب لوگ اسی سیاسی عدم استحکام کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آج ورلڈ بینک کا ایک بیان آیا کہ وہ جو منی پیسہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو دیں گے، وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم نہیں دیں گے، جو جون آئے گا ان کے آخری سال شروع میں، اس وقت اس کو وہ کریں گے، ایشو کریں گے. تو ابھی کیا ہوگا پاکستان کے لیے؟ اور دوسری بات، آج کل کی بات ہے، جو اسپیکر آف قومی اسمبلی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، اس نے 35 ارکان اسمبلی PTI کا ان کے استعفیٰ منظور کر دیا. اور یہاں پہ بھی جو عمران خان کا جو پارٹی ہے PTI والے، جن کو استعفیٰ انہوں نے خود دیا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پہ TV میں آ کے نیوز کانفرنس کر کے کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے استعفیٰ منظور کر دیا جائے، ہمارے استعفیٰ منظور کر دیا، اعلان کہ یہ سپریم کورٹ پہ بھی گئے ہوئے اور ان کے کیس پڑھنے میں بھی ہے. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی اس نے غیر آئینی کام کیا ہوا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں PTI کا جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اس وقت ان کے جو استعفیٰ اس وقت منظور کروں گا، ان کو ان پرسن 1 by 1 بلاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو استعفیٰ کسی دباؤ میں نہیں ہے، پر میں منظور کروں گا. لیکن اچانک اس نے یہ اس لیے کر دیا کہ 2-3 دن پہلے عمران خان کے بیان آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں قومی اسمبلی واپس چلے جاؤں. اور ایک اور بھی خبر آیا تھا کہ شاید یہ جو عمران خان ہے صدر مملکت کو یہ کہے کہ شہباز شریف سے تحریک اعتماد کا وہ بھی لے لیں. تو حکومت اس بات کی وجہ سے ڈر گیا کہ ہو سکتا ہے پنجاب کی طرح جو ان کے نمبرز پورا نہیں آیا، شاید قومی اسمبلی میں ان کے نمبرز بھی کم آئے اور شاید یہ حکومت خطرے پڑ جائے. دوسری فتوفت انہوں نے جو اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے یہ استعفیٰ منظور کر دیا. اچھا، اس استعفیٰ جو منظور ہوا ہے اس میں بڑے بڑے نامور، بڑے PTI کے جو ممبران ہیں ان کا نام ہے، جو عمران خان کے حکومت میں بڑے سیٹوں پہ تھے، منسٹرز تھے، جو بڑے نام نہاد ممبران ہیں ان کا نام بھی ہے، جیسے اسد عمر ہے، پرویز خٹک ہے، اور دوسرے جو ان کی شمومت قریشی ہے، بڑے نام ہیں. شیخ رشید احمد بھی ہے، اس بڑے نام جو ان کا ہے سب ان میں شامل ہیں. سو اس میں جو 35 ارکان ہیں، اس میں 33 جو ہے نا اور مردوں کا ہے، اور 2 جو ہے نا سیٹ یہ لیڈیز کے لیے منتخب کر دیا، جو ایکسٹرا تھا. اور آپ کو اگر یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے قومی اسمبلی میں جو PTI کے منعرف لوگ تھے، جب انہوں نے پارٹی سے انحراف کیا تھا، 11 سیٹ بنا ہوا تھا، 11 سیٹ خالی تھا قومی اسمبلی میں. سو اس 11 سیٹ میں جو PTI والوں نے درخواست دیا تھا عدالت میں، سپریم کورٹ میں، پر سپریم کورٹ میں ان لوگوں کو ان کی سیٹیں خالی کیا تھا، ان کو ڈینوٹیفیکیشن دیا تھا. اس سیٹ خالی ہو گیا تھا، 11 تھا. ان 11 میں سے جو 3 تھا وہ پھر بھی اور خواتین کے لیے تھا، اور جو 9 تھا عمران خان نے بذات خود وہ الیکشن لڑا تھا، ضمنی الیکشن، جس میں عمران خان نے 2 شاید ہار گیا تھا، اور اس 9 میں سے عمران خان کی 1 سیٹ چاہیے تھا، اور باقی خرچہ کر کے 9 جگہ سے اس نے وہ الیکشن کروایا اور اپنے آپ کو منتخب کر دیا. پھر اس کو شاید اس کو 1 سیٹ ملا. اور ابھی یہ جو 33 ہے، اس میں بھی سننے میں آیا کہ عمران خان کہتا ہے میں لڑوں گا، کیونکہ PDM نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ابھی دیکھیں کہ عمران خان کیا کرے گا. یہ خیبر پختونخوا کا جو اسمبلی تحلیل کیا اس کے الیکشن، دوسرے پنجاب میں، اور ماشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ جو 33 سیٹ جو ابھی جو ان کی استعفیٰ منظور ہوا، اس کے لیے بھی یہ ضمنی انتخابات لڑے گا. تو لڑنا تو ہے، لیکن اس کے 1 سیٹ چاہیے، اور 1 سیٹ کے لیے اس نے 33
کے لیے اپنے آپ کو اس نے الیکٹ کرنا ہے اور اس کو ملے گا صرف 1 سیٹ، کیونکہ آپ 1 سیٹ سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو. سو جتنا خرچہ کرنا، کیمپین کرنا، اس کا یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور ابھی جو سچویشن ہے پاکستان میں، جو دیکھیں کہ حالات اس قدر خراب ہے کہ IMF نے ابھی تک وہ جو معاہدہ ہے ابھی تک سائن نہیں کیا ہے. اور حکومت یہ اتنی بڑی خطرہ مول نہیں سکتا کہ قیمتیں بڑھائیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی نیریٹو نہیں رہا. ہمارے جو مسلم لیگ کا جو حکومت ہے یہ بہت مشکلات میں ہے. یہ نہ اسٹیپ لے سکتے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کریں، اور نہ اس کے بغیر بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے دوست ممالک جنہوں نے وعدہ کیا کہ ہم قرضہ دیں گے، وہ سب IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے IMF کا جو معاہدہ وہ سائن ہو جائے پھر ہم آپ کو دیں گے. اب حکومت کیا کرے گا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بہت بری طرح ہے، اور ایک وجہ ہے عمران خان، جس نے ہمیشہ سب کو پیچھے لگا دیا اس نے. اور ایک بات میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے حکومتیں بنانا ہے نا، انہوں نے بنانا ہے. اور میں تو ولی تو نہیں ہوں نا، لیکن مجھے ایک چیز مجھے دماغ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن اگر بھی ہوگا، جنرل الیکشن، ان دونوں پارٹی میں کوئی نہیں آئے گا، نہ PTI میں سے کوئی آئے گا، نہ نون لیگ سے، کیونکہ انہوں نے کوئی اچھا سا ریپوٹیشن نہیں رکھا ہے جو لوگ پاکستان کے لیے حکومتیں بناتے ہیں. شاید آپ میرے مطلب سمجھ رہے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تو کہتا ہے نا کہ مجھے سیاست میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، لیکن یقین کیجیے گا حکومت بنانا ہوگا نا، تینوں نے بنانا ہے اور کسی نے نہیں بنانا، اور یہ پارٹیز بھی نہیں بنانا. مجھے تو لگتا نہیں کہ مسلم لیگ جیت جائے گا. حالانکہ میں مسلم لیگ میرا اپنی پارٹی ہے، میں تو سیاسی پارٹی کارکن تو نہیں ہوں، لیکن میں ان کا فالوور ہوں میں. لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دونوں جو بڑے ہیں نا، پیپلز پارٹی کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا کہ آئے گا نہیں آئے گا، شاید بلاول کا کوئی چانس بنے، لیکن PTI میں سے بھی اور نون سے میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کو کرنے بھی نہیں گی. جنہوں نے الیکشن جتوانا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیں گے. سو دوستو، یہ تھا آپ کے ساتھ تھوڑا سا بات چیت کرنا. حالات اتنے اچھا نہیں ہے، مجھے اتنا پریشانی ہوتی ہے جب جو خبریں میری نظر سے گزر جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمارے جو پولیٹیشین کرتے کیا ہیں، اپنی صرف ذاتی انا کے لیے انہوں نے ضد پہ ہے کہ ہم حکومت میں رہے، اور ایک ہوتا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، اور دوسرا کہتا ہے ہم حکومت میں رہے. اور ابھی اگر مریم نواز صاحبہ ابھی آئیں گے، وہ کیا کرے گی؟ وہ جو خرابیاں مسلم لیگ نے حکومت میں کیا ہے، وہ کیا ایک عورت سارا کچھ کرے گی؟ وہ دوبارہ اس کو وہ ساتھ کرے گی؟ ایک کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر اتنا بوجھ کیوں ہونا چاہیے؟ اور لگتا تو نہیں نواز شریف صاحب آئیں گے، لگتا تو مجھے بھی نہیں لگے، کئی لوگ بھی یہ کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی حالات جو ہے نا، یہ کیا ہو جاتا ہے. یہ جو پنجاب میں نگران سیٹ اپ، خیبر پختونخوا میں، اور پھر ضمنی انتخابات، پھر الیکشن، اب دیکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے گا. پاکستان کے لیے، پاکستان ہے تو پاکستانی ہے. سو دوستو، آج ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا. ہمیشہ بھی میں کہتی ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں ویڈیو تھوڑا شارٹ بنا لوں، لیکن اتنی باتیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کہ میں ایک دن چھوڑ کے کرتی ہوں، اور غیر میں رہتی ہوں، تو میرے پاس نیوز جو ہوتا ہے کہتے آ جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگ ہمیشہ میرے سپورٹ کیا شروع دن سے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. اگلی ولاگ تک آپ سب کو اللہ کے سپورٹ. پاکستان زندہ باد.